अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, नवाज शरीफ ने हुकूमत को मशवरा दिया है इमरान खान को एपीसी में मदऊ किया जाए। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या हुकूमत इमरान खान को एपीसी में बुलाने जा रही है या नहीं बुलाने जा रही, इस पे तफसीलात क्या हैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, इमरान खान की पार्टी ने और उनके सरकर्दा रहनुमाओं ने इमरान खान से उनके ट्विटर अकाउंट से दस्तबरदार होने या एटलीस्ट उसका कंट्रोल पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसको देने का मुतालबा कर दिया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पे बात करेंगे। तीसरे नंबर पे एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो ओवरऑल कारकर्दगी थी आईएमएफ की तमाम डिमांड्स और आईएमएफ के रिफॉर्म्स एजेंडा के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से उस पर मुतमईन हुआ है और पाकिस्तान को नेक्स्ट ट्रांश कब मिलने जा रही है, इसकी तफसीलात क्या हैं आपके साथ शेयर करूंगा। चौथे नंबर पे बात करेंगे, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के जो बीएलए के दहशतगर्द थे, सिर्फ लोगों को नहीं मारा बल्कि उसके साथ साथ जो नई तफसीलात सामने आई हैं उन्होंने मुसाफिरों को लूटा भी सही, उनका सामान उनकी नकदी भी लूटी है। ये किस तरह के दहशतगर्द हैं, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। और पाँचवें नंबर पे बात करेंगे, अमेरिका की तरफ से 41 ममालिक की फहरिस्त तैयार की गई है जिनके ऊपर आगे पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। ट्रंप के दौर में कौन कौन से ममालिक के शहरी अमेरिका जाने के अहल नहीं होंगे, इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एपीसी के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब अपना उनका बलूचिस्तान में दौरा किया तो उस दौरान ही उन्होंने एपीसी बुलाने का अंदिया दिया और उसके साथ साथ जो डीजी आईएसपीआर की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से गो के क्लियर कट वो नहीं दिया, लेकिन ऑपरेशन का बहरहाल ये फैसला हो चुका है और हॉट परसूट में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ही बीएलए के दहशतगर्दों के खिलाफ वो नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी जो आर्म फोर्सेस हैं पाकिस्तान की वो वहाँ पे भी इनके जो बीएलए के दहशतगर्द जो पनाह लिए हुए हैं उनको टारगेट किया जाएगा। ये तो एक फ़ैसला हो चुका है लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए और पॉलिटिकल बैकिंग के लिए जो एपीसी बुलाए जाने का जो वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया है, क्योंकि उसमें गालबन इम्कान यही है कि जो नेशनल इलेक्शन प्लान 2 है वो उसके हवाले से एक मुशावरत की जाएगी और एक मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर नेशनल इलेक्शन प्लान 2 लाया जाएगा ताकि दहशतगर्दी का एक बार जो दोबारा से लहर उठी है उसका मुकाबला किया जा सके और मुल्क से उसका खात्मा किया जा सके। अगर आपको याद हो 2014 में भी इसी तरह तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका एक मुश्तरका तौर के ऊपर और मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर ये जो एपीसी का इजलास बुलाया गया था और ये मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान ये तैयार किया गया था कि किस तरह से दहशतगर्दी से निमटना है। उसके लिए एक पूरी जामे मनसूबा बंदी 14 नुकात के ऊपर ये एक मनसूबा बनाया गया था जिसे नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मदऊ किया गया था। इमरान खान जो कि उन दिनों में धरना दिए हुए थे उसको भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उन्होंने मदऊ किया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनपुट लेने के बाद ही इस दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए और इसका ख़ात्मा करने के लिए वो किया गया था, ये एक बुलाया गया था। अब दोबारा से ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो हुकूमत है यानी उनके भाई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि तमाम सियासी जमातों को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग ज़राए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को भी जो है वो उससे दूर नहीं रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए। वो साथ साथ ये कहते हैं कि जब उनका दौर था 2014 में भी उन्होंने इमरान खान उनके ख़िलाफ़ जो धरना दिए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह के मौक़े के ऊपर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं उनको एक साइड पे रखते हुए ये तमाम एक जो मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर लाहे अमल तैयार करना चाहिए। इसलिए लेकिन हुकूमत की तरफ से जो ज़राए ये दावा करते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि इमरान खान को अगर वो ख़ुद से मुतालबा करेगा तो फिर उसके बाद देखा जाएगा और इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा कि उसको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। उसके अलावा अगर ये ख़ुद से हुकूमत कोई अपने तौर के ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेगी कि इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा करते हुए ये एपीसी में उसको शिरकत के लिए वो किया जाए, इस हवाले से अब देखना ये है कि क्या इमरान खान ख़ुद से ये इस हवाले से रजामंद होते हैं और बैठते हैं या नहीं। मैं जितना इमरान खान की सियासत को समझता हूँ और जितना बतौर सहाफ़ी के कवर किया है, इमरान खान किसी सूरत भी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसका मैं मुतअद्दिद मरतबा
یہ عمران خان کا آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں، جب یہ وزیر اعظم تھے خود 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے آپس میں جنگ ہونے والی تھی، تو عمران خان نے ان جو اپوزیشن کے اس ٹائم شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ہاتھ نہ ملانے کی خاطر وہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے موقع کے اوپر بھی وہ انہوں نے جو نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ عمران خان کسی صورت بھی چاہے حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ اس کو پیرول پہ رہائی کا رضامندی بھی ظاہر کر دیں، اس کے باوجود بھی عمران خان یہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اور دوسرا پھر ان کا جو ایک شروع سے کنٹینوسلی ایک بیانیہ ہے کہ ریاستی ادارے ہی اس کے ذمہ دار ہیں دہشت گردی کے، طالبان ہوں یا جو یہ BLA کے حوالے سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ جبر اور ظلم کا جو ہے ایک انہوں نے سلسلہ اٹھایا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے ذمہ دار یہ ہیں بجائے اس کے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں۔ اور عمران خان جو طالبان ہیں اور دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کے اوپر یہ بلیو کرتے ہیں، جبکہ اب یہ بات چیت سے کہیں زیادہ آگے معاملات چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نواز شریف کی طرف سے ایک سجیشن یا تجویز دی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی صورت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ نواز شریف تو اس سے پہلے بھی جب عمران خان 2013 کے الیکشنز میں زخمی ہوا تھا، اس کے گھر پہنچ گئے تھے جذبہ خیر سگالی کے تحت۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کیا، تو یہ جو نون لیگ کے حوالے سے جو ایک اچھا بننے کا تاثر دیا جاتا ہے، یہ اپنے جو مخالف ہے اس کی سیاست کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے۔ آپ جتنا بھی اچھا بنے، دوسرے نے آپ کی وہ اس تمام تر جو اچھائی ہے اس کے اوپر کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دینا۔ یہی عمران خان کی سیاست ہے اور اسی کے اوپر ہی وہ تھرائیو کرتے ہیں اور اسی پہ ہی ان کا بلیور اور سپورٹر مانتا ہے۔ اس لیے یہ جو حکومت کی طرف سے وہ ایک اچھے کی توقع کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب بھی اچھائی میں دیا جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کی طرف سے ایون یہ جو اب دہشت گردی کا واقعہ ہوا، BLA کے دہشت گردوں کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا، جو مسافروں کو مارا گیا، لوٹا گیا اور پھر 36 گھنٹے تک ان کو یرغمال بنایا گیا، اس دوران عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما اور سربراہ ہونے کے ناطے یہ اس کی مذمت کرتے جو واقعہ ہوا تھا، لیکن عمران خان نے ٹویٹ کر کے باقاعدہ اس کی مذمت کی بجائے یہ کہا کہ اس دہشت گردی کی جو ذمہ دار ہیں وہ ریاستی ادارے ہیں، جن کی پوری توجہ اس ٹائم جو ان کی سیاسی جماعت کو دبانے کے حوالے سے ہے۔ گویا عمران خان جو دہشت گرد ہیں ان کو برا بھلا کہنے کی بجائے جو وکٹم ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس حملے سے بچنا چاہیے تھا، آپ کی پوری توجہ نہیں تھی ان دہشت گردوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ عمران خان کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا جس رات کو یہ واقعہ ہوا، پھر دن کو PTI کی طرف سے جو سرکردہ رہنما تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ شاید ان کا کیونکہ ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے تو رات کو 10 بجے یہ ٹویٹ ہوا ہے، عمران خان کو تو یہ اس کا علم ہی نہیں ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ اسی دن ہی شام کو پھر چند گھنٹے کے بعد یہ اس PTI کی وضاحت کے باوجود بھی اسی سیم ورڈنگ میں جو اردو میں ٹویٹ کیا گیا تھا اس کی ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کیا گیا۔ تو گویا یہ جو PTI کی طرف سے جو PTI کے یہ باقی رہنما ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کی طرف سے جو سوشل میڈیا ان کی آفیشیل ٹیم ہے اور اس کا ساتھ ساتھ جو ان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہ جو معاملات ہیں وہ بجائے سدھارنے کے خراب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات چیت یا مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور عمران خان کی جو آفیشیل ٹویٹر جو اکاؤنٹس ہیں ان سے بار بار یہ اس طرح کے ٹویٹس کر کے تمام تر جو معاملات ہیں اس کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے جو آج انصار عواسی صاحب کی جو خبر ہے اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ PTI کے تمام سرکردہ رہنما یہ KP ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر اور باقی جو دیگر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دیگر جو جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں وہ مل کے بیٹھے ہیں اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مزید یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے
وہ مذاکرات کے لیے کوئی گراؤنڈ تیار کرتی ہے اور صرف ایک ٹویٹ آ کے تمام تر جو کام خراب کر دیتا ہے. اس لیے اب یہ عمران خان سے جا کے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان سے جا کے یہ کہا جائے کہ وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو تمام تر کنٹرول ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے حوالے کر دیں, یا ایٹ لیسٹ جو بھی ٹویٹ عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کرتی ہے اس سے پہلے یہ پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس سے ڈسکس کر لیا کرے, اس کے بعد یہ ٹویٹس پوسٹ کر دیا کرے. یہ جتنا عمران خان کی سیاست کو میں نے بطور صحافی کے سمجھا اور دیکھا ہے, عمران خان کے لیے یہ جو سیاسی رہنما ہے ان کی زیرو ورتھ اور زیرو ویلیو ہے. عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام تر جو اس کی پاپولیرٹی ہے انہوں نے خود اپنے جو کرشماتی جو ایک وہ ہے شخصیت ہے اس کی وجہ سے, اور پھر اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا کی جو مدد سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے. اس لیے یہ چاہے وہ گنڈا پور ہو یا کوئی بھی ہو, جتنے مطالبات کرتے رہیں, جب تک خود عمران خان کنوینس نہیں ہوگا ان کی کسی بھی تجویز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا عمران خان, اور نہ ہی ان کے کہنے کے اوپر اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اور جو باقی سوشل میڈیا کی جو کنٹرول ہے وہ ان کے حوالے کرے گا یا اپنی پولیٹیکل ٹیم کے. عمران خان پریفرنس اسی کو دے گا جو سوشل میڈیا کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو ایک جو سیاسی رہنماؤں کی طرف سے امید لگائی جا رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب ہوگی. بہرحال اب ذرا بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے. یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم پچھلے 2 ہفتوں سے آئی ہوئی تھی, پاکستان کے تمام زیادہ تر جتنے بھی سیکٹرز ہیں, جو آئی ایم ایف کے جو پروگرام تھا اس کے تحت پاکستان کو 1 سال پہلے جتنا بھی ریفارمز کے لیے وہ دیا گیا تھا, ٹارگٹ دیا گیا تھا, اس حوالے سے تمام سیکٹرز کا ریویو کیا گیا ہے. پرفارمنس کے حوالے سے ریٹیلرز ہوں, ٹریڈرز ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیشن آف پرسنز کے حوالے سے یہ جتنے بھی ٹارگٹ دیے گئے تھے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے بریف کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جو ٹارگٹ دیا گیا تھا 400 ارب روپے کا, انہوں نے جو ٹیکس ہے وہ یہ 3 وہ ہیں, ایسوسیشن آف پرسن ہے, ریٹیلرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے ساتھ وہ اچیو کیا ہے. اور اس کے بعد یہ مزید اب اس کو لاگو نہیں کیا جائے گا, مارچ سے لے کے مزید جون تک جو فسکل ایئر ہے اس تک یہ کیا جائے گا. اس لیے یہ ایک سیٹسفیکٹری پرفارمنس کے اوپر بنیاد کے اوپر آئی ایم ایف اس سے جو ہے وہ کافی حد تک مطمئن گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مزید ٹارگٹ دیا گیا ہے اب انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے کہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس کی کیسے مانیٹرنگ کرنی ہے, اس کی اوورال جو ویڈیو کے ذریعے اور ریئل ٹائم جو ڈیٹا ہے ان کی تمام تر جو پروڈکشن ہو, سپلائی اور ڈیمانڈ کے حوالے سے وہ کیا جائے, تاکہ جو انڈسٹریل سیکٹرز ہے یہ جو ایک ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے جو فیک انوائسنگ ہوتی ہے, یا اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے شوگر انڈسٹری میں یہ اس طرح کا بڑا وہ چلتا ہے. تو یہ آئی ایم ایف کی طرف سے اب نیکسٹ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے یہ ان کی ریئل ٹائم ڈیٹا مانیٹرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکشن یونٹس ہیں اس میں بھی جو ویڈیو کے ذریعے ایف پی آر کو یہ تمام مانیٹر کرنے کے حوالے سے یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے, جس کو حکومت نے یہ اگری کیا ہے کہ وہ اس کو اچیو کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ہو یا جو دیگر سیکٹرز کے حوالے سے جتنا ٹارگٹس دیا گیا تھا اس میں بہتر اور پازیٹیو پاکستان کی طرف سے پرفارمنس دکھائی گئی ہے. اس بنیاد کے اوپر یہ جو ٹیم آئی ہوئی تھی انہوں نے پاکستان کا یہ جو لون کے حوالے سے نیکسٹ جو ٹرانچ تھی یا جو قسط ہے وہ دینے کی رضامندی ظاہر کی. اب اس کی جو فائنل اپروول ہوگی وہ اپریل یا مئی میں جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کی طرف سے وہ کی جائے گی, اور اس کے بعد پاکستان کو مزید $1 ارب کی جو قسط ہے وہ ملے گی. ساتھ ساتھ $1 ارب جو مزید پاکستان کو جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تھا وہ ایک وہ دینا ہے پاکستان کو, جو نیکسٹ اگلے 2 سے 3 ماہ میں یہ $2 بلین جو آئی ایم ایف کی طرف سے وہ ملنا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آئی ایم ایف کے ٹارگٹ نہیں ہے بلکہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو بہتری لانے کے لیے بھی یہ تمام تر جو ریفارمز تھے اور جو تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ضروری تھے. اس لیے یہ کوئی بھی حکومت ہے اگر یہ ریفارمز کو مزید اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا تو یہ پاکستان کی معیشت اور جو معاشی طور کے اوپر بہتر پرفارم کرے گا. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو لانگ ٹرم گول ہیں اپنے معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے.
یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے آلریڈی آ چکی ہیں. آپریشن کیسے ہوا, DGISPR نے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں بلوچستان, انہوں نے سرفراز بگٹی, ان دونوں نے جو بریفنگ دی اس میں بتایا گیا کہ آپریشن کیسے کیا گیا تمام تر. پھر انٹرنیشنل جو اس میں انوالومنٹ ہے, انڈیا کی کیسے انوالومنٹ ہے, بلوچستان کی کیسے افغانستان کی کیسے انوالومنٹ ہے, پھر ریسکیو کیسے کرایا گیا لوگوں کو, ٹوٹل پھر جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بھی بتائی گئی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اب بھی مزید جو ہے وہ اس میں شہادتیں بڑھیں گی, کیونکہ جو ریکورڈ جو ہیں جو ہاسٹیجز تھے وہ 350 کا جو ایک فگر آ رہا ہے, تو 90 کا جو ایک وہ ہے اس میں شارٹ فال, اس میں 26 تو کل بتا دیے گئے ہیں, باقی کے حوالے سے ابھی بھی ڈیٹا وہ نہیں آ رہا سامنے. بہرحال یہ تمام تر جو انفارمیشن اور وہ آلریڈی لمحہ بلمحہ میڈیا بھی آپ کو پہنچا رہا ہے, لیکن جو ایک چیز نئی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو BLA کے دہشت گرد ہیں, ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے یہ بلوچوں کی جو کلچر ہے اور جو روایات کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ سے بڑی تعریف سنی ہے کہ بلوچ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. بلوچ جو ہے وہ اپنے دشمن کے جو ہے وہ اگر وہ بھی ان کے ہاں پناہ لے تو وہ اس کو پناہ دینے کے لیے اپنے دوست سے بھی لڑ جائیں گے. بہرحال یہ جو روایات ہم سنتے آ رہے تھے وہ ایک طرف ہو گئی, لیکن جو ایک جو بربریت ہم نے دیکھی ہے, یہ جو اس BLA کی طرف سے جو ٹرین کا جو واقعہ ہوا, وہ بھی ایک ہوتا ہے چلیں کہ آپ کی ایک جو ایک مقصد ہے کہ آپ نے ایک اپنی جو انسرجنسی کا جو بھی آپ کا ایک ٹارگٹ یا مقصد ہوگا, آپ نے اپنی جو آزادی لینی ہے یا جو بھی, وہ ایک طرف ہو گیا, لیکن اس میں جو ایک ایتھکس ہوتے ہیں, اس طرح کی بھی جو لڑائی یا جنگ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ وہ ہوتے ہیں. آپ نے لوگوں کو مارنا ہے, وہ ایک آپ کے ایک نظریے کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہاں سے کیسے ہوتا ہے کہ آپ جو مارنے والے ہیں, جو جن کو آپ مار رہے ہیں ان کو مار بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا سامان بھی لوٹ رہے ہیں. یہ زیادہ تر جو مخفی بازیاب ہو کے ہیں, انہوں نے یہ ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامان بھی لوٹے ہیں, لوگوں کے پیسے بھی لوٹے ہیں, لوگوں کی جو قیمتی اشیاء تھی وہ بھی لوٹی ہیں. تو یہ کس طرح کا جو BLA کی دہشت گردی ہے, جو آزاد اپنے اس کے لیے آزادی کے لیے وہ کر رہے ہیں, اور جو مخفی ہیں جو آپ کے پاس ایک اس سچویشن میں ہے کہ آپ ان کو پھر ساتھ لوٹ بھی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بلوچ کلچر اور بلوچ روایات کا جس طرح سے پرچار کیا جاتا تھا, یہ اس کے بالکل سراسر خلاف اور وہ ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی ان کو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ اس طرح کی بربریت اور ظلم تو ایک طرف ہو گیا, لیکن یہ جو ایک اس طرح کی جو چھوٹا پن جو ایک وہ ان کی طرف سے وہ نظر آیا ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو ایک بلوچ کے حوالے سے وہ کیا جاتا ہے, ان کو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ کرنا زیادہ بہتر اور ضروری ہے. بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں مختصراً, کیونکہ اس حوالے سے کافی مرتبہ بات میں بھی کر چکا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے جو پابندیاں لگنے جا رہی ہیں, پہلے تمام ممالک کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ 12 یا 13 ہوں گی, لیکن اب اس پہ رائٹرز کی طرف سے ایک نئی جو ایک خبر اور جو انفارمیشن ہے, اس کے مطابق جو امریکی انتظامیہ ہے اس نے کوئی 41 کے قریب ممالک ہیں ان کی فہرست تیار کی ہے, جن کے اوپر جو آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پابندیاں لگ سکتی ہیں, اور اس میں پاکستان کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے. 3 کیٹیگریز ہیں, جو ریڈ ہے, پھر اس کے ساتھ اورنج کیٹیگریز جو ہے اس میں پاکستان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان اورنج کیٹیگری میں ہوگا, جس میں سیکیورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ہوں گی, پھر جو سیکیورٹی کلیئرنس کے حوالے سے ہوگا, اور اس کے بعد ہی پاکستان کو مشروط طور کے اوپر ویزا جو ہے وہ مل سکتا ہے. اس میں وزٹ اور ٹورسٹ ویزا جو تھا وہ پاکستانیوں کو اب وہ آسانی سے نہیں ملے گا. بزنس کے حوالے سے بھی کچھ شرطیں اور شرائط ہوں گی. تو یہ ایک جو نئی ایک جو وہ رجیم جو آئی ہے جو ٹرمپ کے بعد ویزا رجیم کے حوالے سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس سے پاکستان بھی ایک بڑی حد تک افیکٹ ہونے جا رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ